अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगेनो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है, पाकिस्तान का 74वां योम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन ये आज़ादी हासिल करने के लिए हमें बेशुमार जो है वो दरिया अबूर करने पड़े, आग और खून के दरिया। और जिस मुश्किल और परेशानियों के बाद जाकर और एक बड़ी तहरीक के नतीजे में ये पाकिस्तान बना है, इसके हवाले से नौजवान नस्ल जो है वो बिल्कुल लाइल्म है। नौजवान नस्ल को इस हवाले से आगाह करने के लिए आज हम आपकी मुलाकात जो है एक उस वक्त के 14 साला नौजवान और आज के 87 साला बुज़ुर्ग जनाब अब्दुल रज़ाक साहब से गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों के बाद मारिज़ वजूद में आया था और इसके पीछे मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थीं। इससे पहले कि मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रज़ाक साहब, ये बताइए कि आप 14 साल के थे जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ रहा था। आपने इस तहरीक को, तहरीक आज़ादी को बहुत करीब से देखा है। आप ये बताइए कि आपने क्या देखा उस उम्र में, 14 साल की उम्र में? इसमें ये देखा हमने कि पहले तो इलेक्शन का मसला पेश आया। वो कहते थे कांग्रेस को वोट दें तो आपको यहाँ से कोई नहीं हिलाएगा, जाएंगे नहीं आप, अपनी जायदादों पे, अपने घर बार पे बैठे रहें। मुस्लिम लीग को अगर वोट देंगे तो फिर यहाँ नहीं रहेंगे आप, पाकिस्तान जाएंगे। हम वहाँ से हमने कहा हम पाकिस्तान चले जाएंगे लेकिन हम अपना ईमान नहीं ख़राब करेंगे, हमें हर चीज़ कुर्बान देने के लिए तैयार हैं हम इसके लिए। जाने भी हमारे बहुत सारे भाई बुजुर्ग कत्ल व गारत में हुई। हाँ, उस वक्त मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपसे क्या मंज़र आपने देखा था जब ये पाकिस्तान का फ़ैसला हो गया कि हम जो है पाकिस्तान हिजरत करेंगे, तो उस वक्त क्या मनाजिर थे, ये बताएं मुझे। उस वक़्त मनाज़र ये थे कि ये जो थे जलसे जुलूस शुरू थे, हो गए थे। ये 1947 की बात है, इससे पहले से? 1947 से, ये 46 से सिलसिला शुरू हो गया था। ये इसका जिक्र जो था सन 47 में तो पार्टीशन बन गया था और वहाँ से हमें आर्डर आ गया था। कैंप लगे थे पहले हमारे वहाँ पर, तो वहाँ से आर्डर आ गया था कि भी आपने पाकिस्तान जाना है। तो वहाँ से हिंदुओं ने हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, जवान लड़कियाँ उठाई हैं, जवान बहूमें उठाई हैं। गांव दर गांव को वो घेरा डालते थे और आग लगा लेते थे। बड़े बड़े जुल्म किए उन्होंने, कत्ल व गारत की है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि चूँकि हम तो ज़ाहिर है उस वक्त तो पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन मैंने ये सुना है कि वहाँ पर जो मज़ालिम थे, मुसलमानों से नारवा सलूक रखा जाता था। हाँ जी, हिंदू जो थे इनके साथ सिख भी शामिल थे उस वक़्त। 2-3 कौमें थी, डोगरा भी थे जो वहाँ से जुल्म, इसकी फ़ौज जो थी इंडिया के साथ मिक्स थे। वो सिख भी, हिंदू भी, डोगरा भी, ये सब हमारे मुखालिफ थे। फ़ौज कत्ल व गारत करती थी खुद। इंडिया की फ़ौज? जी, इंडिया की फ़ौज, हमारी फ़ौज नहीं थी उस वक़्त। फिर जब ज़्यादा ही कई मील लंबा काफ़िला था, कालेआम से चला, तो उन्होंने वो गन्ने जोड़ के फ़ौज ने वो ख़त्म कर दिया था। चंद एक जवान बच के हमारे यहाँ आए वहाँ से। तो हम जब तक कुछ अमन रहा तो हम बैठे रहे। जब उन्होंने ज़्यादा ही जुल्म करना शुरू कर दिया, फिर हमें हुक्म हो गया था कि कैंप फला जगह लगाया जाए आपका, और उस कैंप में जमा होते रहो आप सब। गांव दर गांव सब उखड़ के आए वहाँ से मुसीबत के मारे अपनी, और उस कैंप में हमने रोज़े वहीं रखे, ईद वहीं मनाई कैंप में ही। और उसके बाद तकरीबन हम 2, 2.5, 3 महीने रहे वहाँ।
اچھا یہ بتائیے، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ کو لیڈ کون کرتا تھا، یعنی آپ کی رہنمائی کون کرتا تھا وہاں پہ کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، کیمپوں میں جانا ہے؟ وہ مسلم لیگ کے نمائندے آتے تھے، جی ہاں، قائد اعظم۔ اچھا وہاں پھر آپ نے بتایا کہ 4 مہینے وہاں پہ رہے نا؟ 3 3.5 مہینے۔ اس کے بعد کیا کیا، کہاں گئے؟ اس کے بعد ہمیں حکم ہوا کہ بھئی پاکستان جانا ہے تم نے، اور وہاں سے قافلہ ہمارا شروع ہوا۔ جب ہم گاؤں سے نکلے تو فجر کی نماز پڑھ کے، بارش بونڈا باندھی تھی، ہم اس میں نکلے وہاں سے، اور آ کے تقریباً 2.5 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، 4 کلومیٹر تقریباً، وہاں ہمارا کیمپ لگا ایک۔ آس پاس کے جتنے بھی گاؤں تھے، شہر تھے، وہاں جمع ہوئے سب وہ۔ تو وہاں سے پھر ہمیں حکم ہوا تھا پاکستان چلنے کا، تو ہم لوگ پیدل قافلے میں وہاں سے آئے۔ اچھا جی ہاں، کچھ لوگ، میرا خود چچا، وہ گاؤں میں گئے بھی چلو ہم کچھ ناج وغیرہ لے آئیں کھانے کے لیے، کوئی آٹا اٹھا لائیں، کوئی دالیں اٹھا لائیں۔ وہ گئے تو وہ میرا والد، چچا، ایک اور وہ بھی چچے ہی لگتے تھے، گاؤں کے تھے ہمارے، یہ تینوں گئے وہاں اٹھانے کے لیے۔ تو وہاں ان کو ہندوؤں نے گھیرا لے لیا۔ وہ چچا تھے کہ ہمارا وہاں فوت ہو گیا تھا، قتل کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ ہمارے والد صاحب کو پکڑ کے وہ لے گئے۔ وہاں جو ایک بنگلہ تھا، سب گھروں کا وہ مشترکہ ہوتا تھا انڈیا میں، جس میں مہمان وغیرہ ٹھہرتے تھے آ کے۔ اس وقت گھروں میں بلانے کا وہ نہیں تھا رواج، جی ہاں، سب اس بنگلے میں آ کے ٹھہرتے تھے، ادارے میں، تو وہاں سے مہمان نوازی سب ہوتی تھی۔ وہاں والد صاحب کو میرے لے گئے، ہندو سب جمع ہو گئے، سکھ بھی شامل تھے ان میں۔ تو میرے والد صاحب کو انہوں نے درمیان میں کھڑا کر لیا، آس پاس وہ سب ہو گئے۔ تو اللہ کی قدرت نے کوئی ایسا رحم ڈالا، ان کے 2 4 معزز آدمی آگے تلوار نکال لی تھی ان کو قتل کرنے کے لیے، جی۔ تو بیچ میں آ گئے آدمی کہ بھئی ٹھہرو، یہاں نہیں قتل کرنا اس کو۔ اگلے گاؤں میں جا کے، حویلی تھا اس گاؤں کا نام، وہاں ہمارا پرائمری اسکول تھا، 5 6 7 8 گاؤں کا اسکول ہوتا تھا ایک پرائمری۔ پھر شہر میں دورہ، شہر تھا بڑا، وہاں ہائی اسکول ہوتا تھا ہمارا۔ وہاں سے انہوں نے جناب کہا یہاں سے چرپائیاں 2 اس کے سر پہ رکھو، اور حویلی جا کے اس کو قتل کریں گے اس گاؤں میں۔ خیر انہوں نے چرپائیاں اٹھا لی، میرا والد چرپائیاں اٹھاتے ہوئے، پکی سڑک تھی یہ ریاست نان والی اور امبالے والی، اس سے چلنے لگے۔ وہ 2 آدمی اس کے ساتھ، تلواریں ان کے پاس۔ تو وہ آپس میں گفتگو کرتے گئے، گفتگو کہ جلدی جلدی چلو، میرے والد کو کہتے۔ میرا والد لگا کہنے بھئی آپ آگے ہو لو، میں تمہارے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ وہ اللہ کی، جب کوئی سبب بناتا ہے اللہ کسی کا، تو وہ ذرا چلتے گئے، آپس میں گفتگو میں لگ گئے۔ والد صاحب قدم آہستہ آہستہ رکھتے چلے گئے۔ جب وہاں پر کافی ایک کمال کھڑے تھے، گنے، اور وہ یہ سرکنڈا جو یہ کھڑا تھا، اور بوٹیاں تھیں کافی ساری بیچ میں۔ تو والد صاحب نے جب وہ تھوڑی فاصلے پر چلے گئے، اس نے آہستہ سے چرپائیاں وہیں سڑک پہ رکھ کے اور گھس گئے اس میں۔ راستے میں ایک پانی پڑتا تھا جوڑ، وہ کراس کیا، کمانڈو میں چلے گئے۔
ہمارے چچا نے ایک بتا دیا تھا کہ تمہارے والد کو قتل کر دیا ہے، لیکن ہم روئے اس وقت، ماں بیٹا سے دو ہی تھے ہم. تو عشاء کے ٹائم تقریباً ہمارے والد صاحب وہاں گھر پہنچے کیمپ میں. تو ہمیں جان میں جان آئی جناب. انہوں نے ہمیں واردات سنائی ہے کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا اور اس کو قتل کر دیا انہوں نے. اور ایک وہ باغ تھا، بڑا اندھیرا ہو جاتا تھا اس میں، تو وہ درخت پہ چڑھ کے بچ گیا. وہ ان کی نظروں میں اوجھل ہو گیا تھا، وہ ان کو نہیں پتہ لگا اس کا، وہ بھی آ گیا تھا بچ کے. اچھا مجھے عبدالرزاق صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ جو ہے انڈیا میں کس شہر میں اور کس گاؤں سے تعلق رکھتے تھے؟ میرا ضلع امبالہ، تحصیل نارائن گڑھ، اور گاؤں جو تھا وہ میرا رسول پور. اچھا وہاں عام لوگوں کا جو ہے وہ میں طرز زندگی پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا کس طرح کا طرز زندگی تھا، اور لوگوں کے ساتھ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ہندوؤں کا کیا طرز عمل تھا اور رویہ تھا؟ اس کام سے پہلے جو پارٹیشن کا مسئلہ بنیا ہے الیکشن وغیرہ کا، اس سے پہلے کوئی بات نہیں تھی، اکٹھے رہتے تھے. برطانیہ کی حکومت تھی اس وقت، اکٹھے رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، بالکل سلوک سے رہتے تھے سب. جب سے یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، جب سے یہ دشمنیاں پیدا ہو گئی تھی، پھر وہ قتل و غارت شروع ہو گئی تھی. پھر اچھا مسلمان جو ہے اس وقت کیا وہ کوئی مزاحمت وغیرہ نہیں کرتے تھے، یا کیا کوئی ایسی چیز جو مسلمانوں کے حق میں کوئی آ کر کھڑا ہوتا انگریز کے جناب یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، انگریزوں کو اپنی پڑ گئی تھی اس وقت کہ بھی ہم سے حکومت جا رہی ہے. ہاں، مسلمانوں کا ہمدرد کوئی بھی نہیں ہے. یہ بدھ مذہب جو ہیں، یہ یاد رکھیں آپ، کوئی بھی رہنمائی نہیں کرے گا آپ کی. میں آپ کو مختصر سی بات بتاتا ہوں. ہمارے گاؤں میں پولیس چوکی تھی جس کا انچارج سکھ تھا ایک. ہاں جی، ہمارے چچا فوج سے ریٹائر تھے، وہ اس کا دوست بن گیا چوکی انچارج. تو یہ لوگ بڑا گوشت نہیں کھاتے، لیکن وہ کھاتا تھا. جس دن اس کا موڈ ہوتا تھا نا، تو وہ چچا سے کہتا تھا یار ابراہیم گوشت تو کھلا دو آج. تو چچا گوشت لے کے بھون کے ان کو کھلا دیتا تھا پکا کے. جب تک تو وہ رہی ہے چوکی، کوئی چیز ہمارے گاؤں کے نزدیک نہیں آئی ہے. اس نے باقاعدہ بڑا اچھا ہمارا وہ کیا، رہنمائی کی ہماری. جب اس کے بعد سے بھی باہر ہو گیا کام، پھر وہ لگا کہنے بھائی بات سنو، میرا تمہارا اچھا وقت گزرا ہے، اب میرے بس سے باہر ہو گیا کام، لہٰذا آپ کو جانا پڑے گا. یہاں رہو گے تو پھر میرے بس سے مجھے گلہ نہیں کرنا آپ نے، بھئی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، بتایا نہیں ہمیں. اس لیے اب میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے کہ میرے بس سے اب کام باہر ہو گیا، لہٰذا آپ یہاں سے نکلنا پڑے گا، آپ کو جائیں اب آپ. اچھا یہ مسلم لیگ کے حوالے سے آپ نے کب محسوس کیا اس کی تحریک کو، اور کب آپ نے یہ تحریک دیکھی، اور اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے ہمارے یہ قائد اعظم لیاقت علی یہ لوگ تھے. جب وہ کالے آم کا قافلہ ختم ہوا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتی، پیدل قافلے میں ہم لوگ چلنا شروع ہوئے تو وہ سڑک سے نیچے اترا تو وہ گولی مار دیتے تھے ہندو، کیونکہ ہماری فوج تو ہمارے ساتھ نہیں تھی. یہ جا کے پھر ہمارے ہاں مظاہر وکیل تھا ایک سید، وہ بھی تھا اس کے ساتھ. پھر یہ اور گروپ بھی تھے لوگ بڑے بڑے، یہ قائد اعظم سے ملے جا کے کہ بھئی اگر ایسا ہی ہوا
ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. جو بھی تلاشی لیتے ہیں وہ بیل چلانے والے وہ ہوتی ہیں چھڑیاں اتنی وہ بھی چھین لی تھی انہوں نے ہندوؤں نے. وہ بھی ہمارے پاس نہیں چھوڑی تھی. اسلحہ تو پہلے سے ہی کم تھا اس زمانے میں. اسلحہ تو تھا ہی نہیں ہمارے پاس. کیا ہوا گاؤں میں ایک دو کے پاس ہوئی بندوق تو کیا اس سے بنتا ہے. یہ بھالے والے کچھ تیار کیے تھے تو وہ تھے، ان سے کیا بنتا ہے. بندوق کے آگے کیا کرتا ہے وہ. اچھا، اس پوری تحریک میں ایسا محسوس ہوتا ہے اور لگتا بھی ہے کہ مسلمان بہت زیادہ مظلوم رہے ہیں. مطلب ہے صحیح طریقے سے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے ہیں. جی تو کیا آپ یہ صحیح اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے یہ بات. دفاع تو جب کرتے جب ہمارے پاس کچھ ہوتا. اب اکیلا کالا گاؤں پڑا ہے اور اس کی آبادی مثلاً تھوڑی تو آبادی ہے. گاؤں کی کوئی ایسی آبادی تو ہوتی نہیں. ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ادھر سے بھی سکھ گئے ہوئے تھے، ہندو گئے ہوئے تھے، وہاں کے بھی تھے. تو بہت سارے گاؤں ایسے تھے جو مسلمان اس میں کوئی تھا ہی نہیں، ہندو تھے سارے. ہاں جی، ہمارا یہاں تک کہ ہیڈ ماسٹر جو تھا وہ ہندو تھا. اچھا جی. اور وہاں سے اصغر پر جھنڈا تھا ہمارے ساتھ گاؤں. اس کا کل جائیداد ہندوؤں کی تھی اور وہ نمبردار تھا، تلسی نمبردار تھا. تو اس کا بیٹا ہماری کلاس میں پڑھتا تھا. جب وہ ہندو ریٹائر ہو گیا تھا ماسٹر، تو ہمارا مسلمان چودھری اس کا نعمت علی، وہ پھر ہیڈ ماسٹر بنا تھا. پہلے سیکنڈ ماسٹر تھا. پھر مسلمان، پھر بھی ایک دو ہندو ماسٹر تھے وہاں. وہ اس وقت سلوک تھا اچھا تھا، کیونکہ برٹش کی حکومت تھی. پھر تو یہ جب اجڑ پجڑ ہوئی، پھر تو جب سے یہ گڑبڑ ہو گئی تھی پھر تو شروع ہو گیا تھا کام اللہ بولنا، مارنا، آگ لگا دینی گاؤں میں، لڑکیاں اٹھا لینی، بومیں اٹھا لینی، جوان. بہت اچھا، آپ نے مجھے ظلم سے ہے ہم نے بڑے. اچھا آپ نے ایک مجھے اور بھی بات بتائی تھی کہ یہ ہندو جو ہے ان کا ایسا رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ پانی کے اندر زہر بھی ملایا کرتے تھے. تو یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب پیدل قافلہ چلا ہے. جب ہمارا پیدل قافلہ چلا پاکستان کے لیے تو کنوؤں میں زہر ملا دیتے تھے وہ. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ بھئی یہ پئیں گے مسلمان مر جائیں گے. اچھا. جی ہاں. جوڑوں میں پانی، اب پانی تو بہت کم ملتا تھا، دنیا زیادہ تھی، لمبا کو تھوڑا سا قافلہ تھوڑی تھا. صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلتا تھا اور رات کو تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے ٹھہرتا تھا جا کے. پھر کھانا پکانا، اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنی، یہ وہ. تھوڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بے حد تکلیفیں اٹھائی ہیں، بھوک سے بھی رہے. گاڑیاں قتل ہو گئی ہیں، پوری ریل گاڑیاں قتل کر دی انہوں نے. چند کوئی قسمت کا مارا، اللہ کی طرف سے جو زندگی تھی اس کی بچا ہوگا وہ، ورنہ گاڑیاں قتل کر دی تھی انہوں نے، پوری مار دی تھی. اچھا، آپ کے والد صاحب کا جو ہے وہ انتقال وہیں پہ ہوا تھا یا پھر پاکستان وہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے؟ ہاں، ہجرت کے ہمارے ساتھ پاکستان آئے ہیں. جی، ہم یہاں سرگودے میں آئے ہیں. پھر صحیح. براستہ واگا بارڈر لاہور سے قصور سے ہوتے ہوئے ہم لوگ آئے ہیں. صحیح. تو اس کے بعد پھر سن 50 میں ہماری ایک ہمشیرہ پیدا ہوئی ہے. اچھا. جی ہاں. والد صاحب ہمارے وہیں فوت ہوئے، گاؤں میں زمین تھی جہاں ہماری، وہ وہاں فوت ہوئے سن 88 میں تقریباً.
تو اس کے بعد والدہ ہمارے ساتھ یہاں آئی، کراچی میں آ گیا تھا میں کاروبار کے سلسلے میں، تو پھر یہاں سے والدہ یہاں فوت ہوئی ہے۔ اس کے بھائی یہاں موجود تھے، بھائی صاحب ریلوے میں تھا وہ، محمد شفیع جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، میری دعا ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کا کیسا کردار آپ نے پایا؟ بہت اچھا کردار رہا ان کا، جتنی تعریف کرو کم ہے۔ غریبوں کے حامی تھے وہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسی قتل و غرض کی اس سے ہم نے جب ان کو بتایا ہے کہ ہمارا کوئی بچہ بھی پاکستانی جائے گا اگر ہمارے ساتھ یہی رویہ رہا، پھر انہوں نے ہمارے کو قافلے کو 40 جوان مسلمان فوج کے لیے اور ایک جہاز دیا جو پیروائی کرتا تھا قافلے کی۔ تو وہ 40 جوان جو تھے فاصلے پر چاروں کی چوکڑی بیٹھتی تھی، پھر گنے لے کے اپنی۔ اس وقت سے کچھ سکون ہوا تھا ہمارے لیے۔ اچھا، پاکستان جب آ گئے تو کیسا محسوس کیا آپ نے؟ اس وقت محسوس تو یہ تکلیف تو تھی اس وقت بھی ہمیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ کھا پی گئے تھے، تو ہمیں بڑی مطلب اب یہ تو خطرہ نہیں رہا تھا یہاں کہ کوئی ہمیں مار دے گا، وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ ہندو سب ادھر چلے گئے تھے، مسلمان سب یہاں تھے، لیکن ان کی زبان کا مسئلہ پیدا ہوا ہمارے لیے۔ ان کی زبان کچھ اور تھی، ہماری کچھ اور تھی۔ پھر کافی عرصے بعد جب ہم زبان ایک دوسرے کی سیکھ گئے تو ہمیں یہ لوگ کہتے تھے پناہ گیر آ گئے، پناہ گیر۔ بڑا ہنسی بھی آتی تھی، پناہ گیر آ گئے۔ جب ان کو پتہ لگا تو ہم سمجھا یہ ماہی گیر بھی کہا ہے، کبھی ماہی گیر کہہ دیتے تھے، ماہی گیر کہتے ہیں مچھلیاں پکڑنے والوں کو۔ میں نے کہا چلو، جب زمینیں ہماری آئی ہیں پیچھے سے، پھر ان کو محسوس ہوا کہ واقعی یہ تو اچھے خاصے لوگ ہیں۔ پھر وہ مطلب ہمارے ساتھ صحیح رویہ اختیار کر گئے تھے۔ پھر عبدالرزاق صاحب، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ وہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں رہ گئی تھیں، تو ان کو کس طرح پاکستان واپس لایا گیا؟ ان کو ہم نے ان کو بتایا گیا، قائد اعظم کو بھی بتایا، لیاقت علی کو بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوئے، بیٹیاں بہنیں ہماری مائیں وہاں رہ گئی ہیں۔ تو پھر فوج نے ہم سے ایڈریس لیا تھا ان کا، ایڈریس لے کے پھر ہم نے ان کو بتایا کہ فلاں فلاں ہے، نام بتائے ان کو۔ پھر فوج گئی ہماری، وہ لے کے آئی ہے وہاں سے ان کو، انڈیا سے۔ یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے، یہاں ہم لوگ آ گئے تھے اس وقت، جی ہاں، کچھ عرصہ ہو گیا تھا ہمیں آئے ہوئے، پھر وہ آئی تھی، لے کے آئے تھے۔ بہت ساری ایسی بھی تھی بیچ میں جو نکاح کر لیے تھے انہوں نے، وہاں سے وہ رہ گئی تھی، ایسی بھی تھی بیچ میں۔ لیکن ہماری جو تھی نا، ہمارے پھپھی لگتی تھی بوا ہماری، اس کی ایک بیٹے کی بیوی تھی، شادی ہوئی تھی، ابھی بچہ نہیں ہوا تھا کوئی ان کا، تو بڑی خوبصورت سی اور دعوت تھی، وہ اٹھائی تھی انہوں نے، ان کے گاؤں سے اٹھائی تھی، ہمارے گاؤں سے نہیں اٹھائی تھی، وہ جو اس کے باپ کا گاؤں تھا اس بچی کے، وہاں سے اٹھائی تھی، وہ کافی اٹھائی تھی لڑکیاں وہاں سے۔ تو جب وہ پھر پاکستان بننے کے بعد ہم نے اطلاع دی تھی گورنمنٹ کو، پھر وہ وہاں سے فوج بھیج کے ساتھ لے کے آئے تھے وہاں سے پھر۔ اچھا، یہ تو ایک بڑا دردناک قصہ ہے ناظرین۔ جب پاکستان بنا اور اس کی تحریک شروع ہوئی، اور وہاں پر جو انڈیا میں لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ
رویہ تھا ہندوؤں کا وہ بڑا سفاکانہ اور ظالمانہ تھا، جیسا کہ عبدالرزاق صاحب نے بتایا ہے. تو بہت ہی زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں اور تکالیف دیکھ کر اور قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے. شاید نوجوان نسل جو ہے آج کی وہ اس کو فیل نہ کر سکے، محسوس نہ کر سکے. لیکن میں عبدالرزاق صاحب یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آج کی نئی نسل کو کس طرح ہم جو ہے یہ اسلاف پاکستان کی قربانیوں سے روشناس کرا سکتے ہیں؟ یہ تو دیکھیے آج کل کی جو ہے نا جی، اب یہ اس چیز کو ماننا چاہیے ان کو کہ ہمارے بڑے جو ہیں اتنی تکلیفیں اٹھا کے یہ پاکستان بنایا قربانیاں دے کے، تو ہم اس کی ایسی مطلب وہ بنائیں بنیاد اس کی کہ اچھا وقت گزرے، اچھے مطلب ہم سلوک، پیار محبت میں رہنا چاہیے اور اپنی ترقی کرنی چاہیے، اپنے ملک کی تعریف کرنی چاہیے، بدنامی نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی جو ہے رہنمائی جو ہے وہ تربیت اچھی ہونی چاہیے. پاکستان کے لیے ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو گریز نہ کریں اور اچھا سلوک، اچھی ترقی کریں، یہ اچھا اپنی عزت سے وقت گزاریں جو مسلمان کی حقیقت ہے. ناظرین، آپ نے عبدالرزاق صاحب کی باتیں سنی. آپ کی عمر تقریباً 87 برس بنتی ہے، 14 سال ملا کر جو آپ نے وہاں انڈیا میں گزارے ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی، بہت تفصیلی گفتگو کر رہے تھے، بہت سارے انہوں نے جو مسائل اور حالات تھے وہاں کے بتائے. مجھے امید ہے آپ یہ سن کر یقیناً آپ کو پاکستان سے محبت کا احساس پیدا ہوا ہوگا، پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا اور جو ہے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا. اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بھی بتایا کہ وہ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. انہوں نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا وہ بہت زیادہ جو ہے اچھا ہے اور اس کو ہمیشہ تاریخ جو ہے یاد رکھے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کروں گا پاکستان کے 74ویں یوم آزادی پر کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے میزبان زین صدیقی کو. کسی نیکسٹ ویڈیو تک زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.